आदाब। उर्दू सफ़र में आप सबका इस्तकबाल है। निकाल लीजिए अपनी उर्दू की नई किताब नवी जमात के तलबा और तालबात। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब के बारे में और उनके खतूत के बारे में। ठीक है, अपनी किताबें खोल लीजिए और सफ़ा नंबर 31 है, इसमें हम इसकी रीडिंग करते हैं। ये 1797 में पैदा हुए और 1869 में वफ़ात पाई। गालिब के हालात आप आगे पढ़ेंगे। उर्दू अदब में गालिब वो वाहिद हस्ती हैं जिनको नज़म और नसर दोनों में गैर मामूली इम्तियाज़ हासिल है, मतलब एक पोजीशन हासिल है। मतलब आपने उनकी गज़लें तो सुनी है, शेर सुने हैं, मगर नसर में भी वो मशहूर हैं। उर्दू में नई नसर की इब्तदा मीर अमन से होती है, लेकिन नई इल्मी नसर की इब्तदा का सेहरा गालिब के सर बनता है। गालिब ने अपने ख़तों में इल्मी और अदबी मामलात पर बहुत ही साफ़ और रवां ज़बान में इजहार ख़याल किया है। गालिब ने 1849 के आसपास उर्दू में ख़त लिखना शुरू किए। कुछ ही दिनों में उनके तर्ज़ तहरीर की धूम मच गई, मतलब उनका जो तरीक़ा था लिखने का वो मशहूर हो गया उसकी वजह से। और आखिर में उनके ख़तों के 2 मजमूए उनकी ज़िंदगी में ही शाया हुए। उस वक्त से लेकर आज तक गालिब के खतूत उर्दू नसर के अलावा शाहकारों की फ़हरिस्त में नुमाया मुकाम पर हैं। गालिब ने एक बार लिखा था कि मैंने एक नया अंदाज़ तहरीर ईजाद किया है, मतलब नया तरीक़ा शुरू किया है, और मुरासले यानी ख़त को मुकालमा यानी डायलॉग आपस की बातचीत बना दिया है। पहले ज़माने में जो ख़त लिखे जाते थे वो बस ऐसे ही होते थे, लेकिन गालिब के खतूत में ऐसा लगता है जैसे 2 लोग आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। तब से ये बात उर्दू के अक्सर नक़ादों ने कही है। बाज़ लोगों ने इससे ये नतीजा भी निकाला है कि गालिब ने अपने ख़तों में बिल्कुल बोलचाल की ज़बान लिखी है, लेकिन ये हकीकत में इतनी सादा नहीं है। ये सही है कि गालिब ने पुराने ज़माने के तरीक़े को बड़ी हद तक तर्क कर दिया, यानी छोड़ दिया, और ख़तों में जो लंबे लंबे अलक़ाब और लफ़ाज़ी से भरी हुई बातें होती थीं उनको बहुत कम इख्तियार किया। उनका असल कमाल ये है कि उन्होंने फ़ारसी अरबी को अपने ख़तों में इस तरह खपाया है कि ज़बान की सतह बुलंद हो गई है। अभी आप पढ़ेंगे तो आप देखिएगा उसमें फ़ारसी के और अरबी के अल्फाज भी आएंगे। फिर भी इबारत बोझल नहीं मालूम होती। मालूम होता है कि कोई बहुत पढ़ा लिखा लेकिन हंसमुख शख्स आपसे बेतकल्लुफ़ बातें कर रहा है। हंसी मजाक की बातें भी गालिब के ख़तों का अहम उनसर हैं, लेकिन जिस तरह वो हंसी मजाक की बातें करने पर कादिर हैं, इसी तरह रंज, गुस्सा और अफसोस का भी इज़हार करने पर कुदरत रखते हैं। कभी कभी वो अपने आप ही पर हंसते या गुस्सा करते हैं, कभी कभी दोस्तों से नाराज़ होते हैं या उनको मनाते हैं। गालिब के ख़त पढ़कर आपको लगता है कि आपने गालिब को देख लिया। ये खुसूसियत किसी और के ख़तों में नहीं मिलती। इसी वजह से इनके ख़त जो हैं वो किताबों में हम देखते हैं, कोर्स की किताबों में। पहले है मिर्ज़ा अलाउद्दीन अहमद ख़ां अलाई के नाम। जाने गालिब, जैसे पहले लिखते थे ना मोहतरम, मोहतरमा या जो भी, तो उनका जो स्टाइल था गालिब का बिल्कुल अलग था। उन्होंने लिखा जाने गालिब। याद आता है कि तुम्हारे अमे नामदार से सुना था कि लुगात दसातीर की फरहंग वहाँ है, अगर होती तो क्यों ना भेज देते। मतलब का मतलब होता है चचा, आप नामदार का मतलब ये समझ लें जैसे नाम वाले। चचा से सुना था, लुगात कहते हैं डिक्शनरी को, और दसातीर जो है वो एक किताब का नाम है। तो वो उनसे कह रहे हैं कि दसातीर यानी एक पुरानी किताब जिसके बारे में लोगों का ख्याल था कि ये पारसी मज़हब की असली मुक़द्दस किताब है, लेकिन अब कुछ लोगों की राय में ये किताब जाली है। मिर्ज़ा गालिब को ये बात मालूम न थी। खैर बहरहाल वो बस ये कह रहे हैं कि उसकी जो फरहंग है वो वहाँ है, अगर है तो भेज क्यों नहीं देते। आँचा माँ दरकार दरायम अक्सरे दरकार नीस्त, ये फ़ारसी की एक उन्होंने वो इस्तेमाल की है कहावत, जिसका मतलब ये है, दरकार का मतलब होता है ज़रूरत होना, यानी किसी चीज़ की ज़रूरत होना। तो इसका मतलब है जिस चीज़ की हमको ज़रूरत है इसकी ज़रूरत अक्सर लोगों को नहीं है, उनके पास बेकार पड़ी है तो हमें दे दी जाए। ठीक है। तुम समर नौरस हो उस निहाल की जिसने मेरी आँखों के सामने नशोनुमा पाई है, और मैं हवा ख्वा व साया नशी इस निहाल का रहा हूँ, क्यों कर तुम मुझको अजीज़ ना होगे। ये उनको ऐसे प्यार से कह रहे हैं कि तुम जो है मेरे सामने बड़े हुए हो, ये जो बाग है इसके छोटे से पौधे की तरह मेरे आंखों के सामने बड़े हुए हो। समर नौरस का मतलब है पका हुआ फल, और निहाल आप बाग समझ लें या दुनिया समझ लें, और मैं जो हूँ मैं हवा चाहने वाला
اور سائے میں رہنے والا انسان ہوں، اور میرے سامنے تم پلے بڑے ہو، تو مجھے تم سے پیار کیوں نہیں ہوگا، تم مجھے عزیز کیوں نہیں ہوگے۔ رہی دید و دید، یعنی رہی بات ملاقات کی، اگر تو اس کی دو صورتیں ہیں، تم دلی میں آؤ یا میں لوہارو آؤں، اس طرح ہمارا ملنا ہو سکتا ہے۔ تم مجبور، میں معذور، خود کہتا ہوں کہ میرا عذر زنہار مسموع نہ ہو، خود کہتا ہوں یعنی میری بات نہ سنی جائے، جب تک نہ سمجھ لو کہ میں کون ہوں اور ماجرا کیا ہے۔ سنو، عالم دو ہیں، ایک عالم ارواح اور ایک عالم آب و گل، یعنی دو دنیا ہیں، ایک تو عالم ارواح ہے جہاں پہ روحیں رہتی ہیں، اور ایک عالم آب و گل، آب کا مطلب ہوتا ہے پانی، گل کا مطلب ہوتا ہے پھول، یعنی وہ دنیا جس میں پھول پودے پانی وغیرہ ہے۔ حاکم ان دونوں عالموں کا وہ ایک ہے جو خود فرماتا ہے لمن الملک اليوم، کہ ان دونوں دنیاؤں کا جو مالک ہے اللہ تعالیٰ ہے، وہ ایک ہی ہے، وہ خود فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں۔ تو یہ انہوں نے آیت لکھی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اور آج کے دن کا مالک کون ہے، مفہوم ہے مطلب۔ اور پھر آپ جواب دیتا ہے للہ الواحد القہار، ٹھیک ہے، مطلب اللہ تعالیٰ خود ہی سوال کر رہے ہیں اور خود ہی جواب دے رہے ہیں قرآن شریف میں کہ اللہ کے لیے جو واحد ہے اور جو بے حد زور رکھنے والا ہے۔ ہر چند قاعدہ عالم یہ ہے کہ عالم آب و گل کے مجرم عالم ارواح میں سزا پاتے ہیں۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ عام اصول یہ نظر آتا ہے ہمیں کہ جو دنیا میں گناہ گار ہوتے ہیں وہ عالم ارواح میں جب جاتے ہیں تو انہیں سزا ملتی ہے، لیکن یوں بھی ہوا ہے کہ عالم ارواح کے گناہ گار کو دنیا میں بھیج کر سزا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اب اس بات کو الٹا کر کے یہ کہا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو عالم ارواح کے لوگ جو گناہ گار ہوتے ہیں تو ان کو سزا ان کی دنیا میں ہی ملتی ہے جب وہ دنیا میں آتے ہیں۔ چنانچہ میں 8ویں رجب 1212 ہجری میں روح بکاری کے واسطے یہاں بھیجا گیا، 13 برس حوالات میں رہا، 7 رجب 1225 کو میرے واسطے حکم دوام حبس صادر ہوا، ایک بیڑی میرے پاؤں میں ڈال دی اور دلی شہر کو زندہ مقرر کیا۔ اس میں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ بار بار قید ہوئے اور کہاں کہاں گئے، کون کون سی تاریخوں میں۔ تو یہ دیکھیے کہ انہوں نے عربی میں لکھا ہے رجب 1212، اور زندہ کا مطلب ہوتا ہے جیل، مطلب دلی کو قید خانہ مقرر کیا گیا اور وہاں انہیں بھیجا گیا، زندہ میں ڈال دیا گیا۔ فکر نظم و نثر کو مشقت ٹھہرایا، برسوں کے بعد میں جیل خانے سے بھاگا، 3 برس بلاد شرقیہ میں پھرتا رہا۔ بلاد جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، یہ بلد سے بنا ہے، بلد کا مطلب ہوتا ہے شہر، بلاد شرقیہ کا مطلب ہے پورب کے شہر، یعنی جس کے معنی ہے شہر میں۔ پایان کار مجھے کلکتہ سے پکڑ لائے، مطلب جو افسران تھے وہ انہیں پکڑ لائے، پھر اسی محبس میں بٹھا دیا، محبس کا مطلب بھی یہی ہے جیل خانہ۔ جب دیکھا کہ یہ قیدی گریز پا ہے، 2 ہتھکڑیاں اور بڑھا دیں، پاؤں بیڑی سے فگار، ہاتھ ہتھکڑیوں سے زخم دار، یعنی اتنی بار یہ قید ہوئے کہ ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ زخمی ہو گئے، مشقت مقرری اور مشکل ہو گئی، طاقت قلم زائل ہو گئی، مطلب جو لکھنے کی طاقت تھی وہ قید میں رہتے رہتے ختم ہونے لگی۔ بے حیا ہوں سالے گزشتہ، بیڑی کو زاویہ زندہ میں چھوڑ میں دونوں ہتھکڑیوں کے بھاگا، میرٹھ مراد آباد ہوتا ہوا رامپور پہنچا، کچھ دن 2 مہینے وہاں رہا تھا کہ پھر پکڑا آیا، اب عہد کیا کہ اور نہ بھاگوں گا کیا، بھاگنے کی طاقت بھی تو نہ رہی، حکم رہائی دیکھیے کب صادر ہو۔ تو یہ لکھا انہوں نے کہ پتہ نہیں کب مجھے جو ہے رہائی ملے گی اس بھاگ دوڑ سے، کبھی یہاں گیا کبھی وہاں گیا، الگ الگ شہروں کے انہوں نے نام لکھے ہیں۔ ایک ضعیف سا احتمال ہے کہ اسی ماہ ذی الحجہ میں چھوٹ آؤں، 1277۔ اب یہاں پہ بھی انہوں نے عربی میں دیکھیں مہینے کا نام لکھا ہے کہ ایک ضعیف کا مطلب ہے کمزور، احتمال کا مطلب ہے خیال، یعنی بہت کمزور سا میرا یہ خیال ہے کہ شاید اس مہینے میں ماہ ذی الحجہ 1277 میں چھوٹ جاؤں۔ بہر تقدیر بعد رہائی کے تو آدمی سوائے اپنے گھر کے اور کہیں نہیں جاتا، میں بھی بعد نجات سیدھا عالم ارواح کو چلا جاؤں گا۔ پھر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے 1 جنوری 1860۔ تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آخر کار انسان جو ہے وہ اپنے گھر ہی جاتا ہے، اور کہاں جائے گا، اور گھر جو ہے اس کا وہ آخرت ہی ہے۔
اور مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ جب میں اس زندگی کی بھاگ دوڑ سے رہائی پالوں گا تو میں عالم ارواح میں چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے, یہ ختم ہو گیا. اب ہم پڑھتے ہیں اگلا خط. یہ آپ کو تھوڑے مشکل لگیں گے لیکن ہم آرام آرام سے پڑھیں گے. میر مہدی مجرو کے نام. ہا 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 میرا پیارا میر مہدی آیا. آؤ بھائی, مزاج تو اچھا ہے, بیٹھو. یہ رامپور ہے, دارالسرور ہے. جو لطف یہاں ہے وہ اور کہاں ہے. پانی سبحان اللہ. شہر سے 300 قدم پر ایک دریا ہے اور کوسی اس کا نام ہے. بے شبہ چشمہ آب حیات کو کوئی سوت اس میں ملی ہے. خیر اگر یوں بھی ہے تو بھائی آب حیات عمر بڑھاتا ہے لیکن اتنا شیریں کہاں ہوگا. یہ اپنے دوست کو خوشی سے وہ کر رہے ہیں. ہا ہا میرا پیارا میر مہدی آیا. اور ایسے کہتے ہیں نا کیا حال ہے. آؤ بھائی, مزاج تو اچھا ہے, بیٹھو بیٹھو. یہ رامپور ہے, دارالسرور ہے. دارالسرور کا مطلب خوشی کی جگہ ہے. اور یہاں پہ بہت مزہ ہے. یہاں جو لطف ہے وہ کہیں پر نہیں ہے. پانی یہاں کا بہت اچھا ہے سبحان اللہ. اور 300 قدم پر ایک دریا ہے جس کا پانی بہت میٹھا ہے, ایسے جیسے آب حیات کا پانی ہو. اور آب حیات جو ہے انہوں نے ایسی تلمی استعمال کی ہے. بے شبہ کا مطلب ہے بے شک, اور بہت زیادہ میٹھا ہے. تمہارا خط پہنچا تردد ابس. میرا مکان ڈاک گھر کے قریب اور ڈاک منشی میرا دوست. نہ عرف لکھنے کی حاجت نہ محلے کی حاجت. بے وسواس خط بھیج دیا کیجیے اور جواب لیا کیجیے. تو آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے میرا جو گھر ہے وہ ڈاک خانے کے قریب ہے, تو آپ کو زیادہ ڈیٹیل لکھنے کی ضرورت ہے. اور جو ڈاک منشی ہے وہ بھی میرا دوست ہے. تو آپ بغیر کسی اس کے نام, مطلب عرف ہوتا ہے باپ کا نام بیٹے کا نام کسی طریقے سے پہچان کرنا, تو وہ سب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بس آرام سے لکھیں ڈائریکٹ اور پھر میرا جواب لیں. یہاں کا حال سب طرح خوب ہے اور صحبت مرغوب ہے. مطلب یہاں دوست احباب بھی اچھے ہیں, مجلسیں اچھی ہیں. اس وقت تک مہمان ہوں, دیکھوں کیا ہوتا ہے. تعظیم و توقیر میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں ہے. مطلب یہاں بھی سب لوگ قدر کر رہے ہیں اور عزت سے پیش آ رہے ہیں. لڑکے دونوں میرے ساتھ آئے ہیں. اس وقت اس سے زیادہ نہیں لکھ سکتا. فروری 1860 غالب. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے لکھا تھا میر مہدی مجرو کے نام. آگے ہے منشی ہر گوپال تفتہ کے نام. کیوں مرزا تفتہ, تم بے وفا یا میں گناہگار؟ یہ بھی تو مجھ کو معلوم نہیں کہ تم کہاں ہو. ابھی ایک صاحب میری ملاقات کو آئے تھے, تقریباً تمہارا ذکر درمیان میں آیا. وہ کہنے لگے کہ وہ کول میں ہیں. اب میں حیران ہوں کہ خط کول بھیجوں یا سکندر آباد. اگر کول بھیجوں تو مسکن کا پتہ کیا لکھوں, یعنی گھر کا پتہ کیا لکھوں. بہرحال سکندر آباد بھیجتا ہوں, خدا کرے پہنچ جائے. تمہارا دیوان بطریق پارسل میرے پاس آیا. میں نے ہر کارے کو راجہ امید سنگھ بہادر کے گھر کا پتہ بتا کر وہاں بھجوا دیا. یقین ہے کہ پہنچ گیا ہوگا. 5-4 دن سے سنتا ہوں کہ وہ متھرا اور اکبر آباد کی طرف گئے ہیں, مجھ سے مل کر نہیں گئے ہیں. بہرحال اس خط کا جواب جلد لکھو اور ضرور لکھو. پہلے جو ہے خط جو ہے بہت زیادہ دنوں میں جاتے تھے نا, اسی لیے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں کہاں لکھوں اور کون سا پتہ لکھوں, اور خدا کرے کہ وہ خط تم تک پہنچ جائے اور جلدی اس کا جواب لکھنا. بھائی تم سیاح آدمی ہو, یعنی سیر و تفریح کے شوقین ہو. جہاں جایا کرو مجھ کو لکھ بھیجا کرو کہ میں وہاں جاتا ہوں, یا جہاں جاؤ وہاں سے خط لکھو. تمہارے خط کے نہ آنے سے مجھے تشویش رہتی ہے, یعنی فکر رہتی ہے. میری تشویش تم کو کیوں پسند ہے؟ آگے لکھا ہوا ہے محررہ یکشنبہ 27 مارچ, یعنی دن بھی انہوں نے ایسے لکھا ہے. پہلے ایسے بولے جاتے تھے شنبہ, یکشنبہ, دوشنبہ. اور تشویش کا مطلب ہے فکر, کہ تمہیں مجھے فکر میں ڈالنا اچھا لگتا ہے. جو تم جو ہے خط نہیں لکھتے تو تم خط لکھ دیا کرو, ورنہ مجھے فکر رہتی ہے. قربان علی بیگ سالک کے نام. میری جان کن اوہام میں گرفتار ہے. اوہام کا مطلب ہے وہم میں. جہاں باپ کو پیٹ چکا اب چچا کو بھی رو. خدا تجھ کو جیتا رکھے اور تیرے خیالات و احتمالات کو صورت و وقوع دے. یہاں خدا سے بھی توقع باقی نہیں. مخلوق کا کیا ذکر, کچھ بن نہیں آتی. اپنا آپ تماشائی بن گیا ہوں. رنج و ذلت سے خوش ہوتا ہوں, یعنی میں نے اپنے کو اپنا غیر تصور کیا ہے. جو دکھ مجھ سے پہنچتا ہے کہتا ہوں لو غالب کہ ایک اور جوتی لگی. بہت اتراتا پھرتا تھا کہ میں بڑا شاعر اور فارسی داں ہوں. مطلب خود ہی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی دکھ پہنچتا ہے تو میں اپنے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اس کو مطلب سزا سمجھتا ہوں.
اور یہ کہتا ہوں کہ بہت اتراتے پھر رہے تھے اور اپنا آپ کو بہت یہ سمجھتے تھے کہ بہت اچھے شعر لکھتے ہو، بڑے شاعر ہو اور فارسی داں ہو. اب پتہ چلا جب ایک مطلب غم اور دکھ اور جو ہے وہ ہو گیا، مل گیا. اور انہوں نے غم کا اظہار کیا ہے شروع میں کہ آپ کے والد کا انتقال ہوا اور اب چچا کی موت کا بھی پتہ چلا، تو اس پر وہ غم کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ تجھے زندہ رکھے اور تیرے خیالات اور گمان کو حقیقت کی شکل دے، اور اب تم کس وہم میں گرفتار ہو، مطلب کن خیالات میں ڈوبے ہوئے ہو. ٹھیک ہے، شروع کی لائنوں کا مطلب یہ ہے. اور بات کا یہ ہے کہ وہ جو بھی ان کو غم اور تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ لو غالب ایک اور جوتی لگی، بہت اتراتا پھرتا تھا کہ میں شاعر اور فارسی داں ہوں. آج دور دور تک میرا جواب نہیں، لے اب قرض داروں کو جواب دے. سچ تو یوں ہے غالب کیا مرا، بڑا ملحد مرا، بڑا کافر مرا. اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت انکار کرنے والا، بہت ویسا انسان ہے. تو جیسے اگر وہ مرا تو کیا مرا، اپنے آپ کو کافر بھی کہہ رہے ہیں. ہم نے ازراہ تعظیم جیسا بادشاہوں کو بعد ان کے جنت آرام گاہ میں عرش نشیمن خطاب دیتے ہیں، چونکہ یہ اپنے کو شاہ قلم رو و سخن جانتا تھا. سکر مکر اور حاویہ زاویہ خطاب تجویز کر رکھا ہے. مطلب جیسے بڑے بڑے لوگ مرتے ہیں تو ان کی اس میں نا قبر پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ جنت آرام گاہ اور عرش نشیمن، ایسی مطلب ایسے آسمان کے نیچے گھر اور جنت ہے، ان کی آرام گاہ جو ہے وہ جنت ہے. تو یہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے تو سکر مکر یعنی جس کے رہنے کی جگہ جہنم ہو، اور زاویہ یہ ہے حاویہ زاویہ، حاویہ جو ہے جہنم کے کونے میں پڑا ہوا ہو. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے. تو یہ اپنے لیے یہ نام چوز کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں تو میرے لیے تو یہی نام بہتر ہے. آئیے نجم الدولہ بہادر، ایک قرض دار کا گریبان میں ہاتھ، ایک قرض دار بھوگ سنا رہا ہے. میں ان سے پوچھ رہا ہوں اجی حضرت نواب صاحب کیسے؟ اوغلان صاحب آپ سلجوقی اور افراسیابی ہیں، یہ کیا بے حرمتی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، مطلب وہ اپنے آپ کو خود ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے بہت زیادہ قرض بھی لے رکھا ہے. اور نجم الدولہ جو ہے غالب کا ایک خطاب تھا. بہادر کا لفظ یہاں عزت کے لیے ہے، جیسے صاحب بہادر. بھوگ سنانا، گالی دینا، سب گالی دے رہے ہیں کہ یہ تو بہت زیادہ سب سے قرض لیتا تھا. اور سلجوقی ترکی نسل کا ایک مشہور خاندان جس نے ایران پر بہت دن بادشاہت کی تھی. افراسیاب قدیم داستانی زمانے کا ایک مشہور بادشاہ جو نسلاً ترک فرض کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا بے حرمتی ہو رہی ہے. بے حرمتی کا مطلب بے ادبی ہو رہی ہے. کچھ تو اکسو، کچھ تو بولو. بولے کیا بے حیا بے غیرت. کوٹھی سے شراب، گندی سے گلاب، بزاز سے کپڑا، میوہ فروش سے آم، صراف سے دام قرض لیے جاتا تھا. یہ بھی سوچا ہوتا کہاں سے دوں گا. مطلب یہ ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ لیتا رہتا تھا. یہ جو لکھا ہے انہوں نے بزاز یعنی کپڑے کی دکان، کپڑے کا کام کرنے والا. میوہ فروش سے آم لے لیتا تھا، اور سے صراف یعنی جیسے اکاؤنٹنٹ وغیرہ ہوتے ہیں یا کچھ پیسے کا وہ رکھنے والے ہوتے ہیں تو ان سے پیسے لے لیتا تھا. اور اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ واپس کہاں سے دوں گا. مطلب یہ اس نے سب سے قرض لے رکھے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گئے آپ کے غالب کے خطوط، اور یہ بہت زیادہ مشہور ہیں اسی لیے سب کتابوں میں آپ کو پڑھائے جاتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا غور کرنے کی بات ہے. خط نمبر 1 میں، اس خط میں غالب نے اپنی زندگی کا پورا حال ہنسی میں بیان کر دیا ہے، لیکن یہ بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کا دل کس قدر رنجیدہ ہے. اپنا دکھ درد اس طرح بیان کرنا کہ سب باتیں آ جائیں، پڑھنے والا متاثر ہو اور بے اختیار مسکرا بھی دے، یہ غالب کا وہ انداز ہے جس کی مثال سارے اردو ادب میں مشکل سے ملے گی. اس طرز تحریر کو یعنی لکھنے کے طریقے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ بلیک ہیومر کہتے ہیں، کالی ظرافت. اگر ہوتی تو کیوں نہ بھیج دیتے کا فقرہ استعمال کر کے غالب نے بڑی خوبصورتی سے کہہ دیا کہ کتاب ہے تو الائی کے پاس، لیکن میں اس کو صاف صاف کہہ کر الائی کو الزام نہیں دینا چاہتا، لیکن چونکہ یہ کہنا بھی ہے کہ کتاب نہ بھیج کر الائی نے زیادتی کی ہے، اس لیے یہ لطیف پیرایہ اختیار کیا ہے کہ کتاب الائی کے پاس نہ ہوگی، اگر ہوتی تو وہ ضرور بھیج دیتے. اس خط کے بڑے حصے میں تمام باتوں کو عدالت اور سزا سے متعلق الفاظ کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہے. ایسے الفاظ اور فقروں کی فہرست بنائیے اور بتائیے کہ غالب نے ان سے کیا مراد لی ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ بھی دیکھیے کہ خط کے اس حصے میں غالب نے خود کو مجبور اور اپنا مالک آپ نہ ہونے کو کن الفاظ اور فکروں سے ظاہر کیا ہے۔ خط نمبر 2۔ خط کے پہلے پیراگراف میں غالب نے ہم قافیہ، فقرے اور جملے لکھے ہیں۔ میر امن کے پہلے پیراگراف سے اس پیراگراف کا مقابلہ کیجیے اور بتائیے کہ ہم قافیہ، فقرے اور جملے کس کے یہاں زیادہ ہیں۔ خط نمبر 3۔ منشی ہرگوپال تفتہ غالب کے بہت پیارے شاگرد تھے۔ غالب انہیں اکثر پیار سے مرزا تفتہ کہا کرتے تھے۔ خط نمبر 4۔ اس خط میں غالب نے ڈرامائی انداز اختیار کیا ہے، یعنی وہ اپنا حال یوں بیان کر رہے ہیں جیسے کچھ دوسرے ہی لوگ کسی واقعے میں شریک ہوں۔ بیان اور واقعے میں یہ فاصلہ رکھ دینے کی بنا پر بات میں جو شدت اور تلخی ہے وہ اپنی حد کے اندر رہتی ہے اور ناگوار نہیں معلوم ہوتی۔ ٹھیک ہے، اب آپ اس سبق کو دوبارہ پڑھ لیجیے گا اور ہم اس کا باقی کام کریں گے، تشریح اور الفاظ معنی اور سوال جواب دیکھنا نہیں بھولیے گا اردو سفر پر۔ اللہ حافظ۔ اردو سفر کو سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔